बकरा रुकू नंबर 23 और आयत नंबर 183। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर इस मुनासिबत को देखना है। गुज़श्ता आयत में वसीयत का बयान था और वसीयत करते हुए फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न अव इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वसीयत में बंदा कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, वायलेशन की कोशिश करता है, वसीयत को चेंज करने की कोशिश करता है। ये सारा कुछ किस लिए होता है? ख्वाहिश नफ्स पर अमल करके, माल की हवस में, जायदाद के हवस में। तो ये शहवत जो है, ये नाजायज़ ख्वाहिश कैसे कम हो जाए, तो उसका तरीका बता दिया कि जब रोज़ा रखोगे तो रोज़े से नफसानी ख्वाहिशात पर दबाव पड़ता है और रोज़े के आदाब के साथ जब रोज़ा रखा जाए तो नफसानी ख्वाहिशात दब जाते हैं। तो ऐसे नाजायज़ कामों की तरफ बंदा फिर नहीं जा सकता। लेकिन इसमें यह शर्त मलहूज़ रखना चाहिए कि रोज़े के आदाब के साथ हो। ये नहीं कि रोज़ा खाना पीना और जायज़ अज़दवाजी ताल्लुक़ जो है वो तो बंद कर दिया, लेकिन नाजायज़ काम जो रोज़े से पहले से भी नाजायज़ है और रोज़े के बाद भी नाजायज़ है, रिश्वत लेना है, नाजायज़ सिफारिश करना है, नाजायज़ किसी के साथ हमदर्दी करनी है, ताआवुन करना है वगैरह, ये चीज़ें अगर जारी रही तो वो रोज़ा नाम का रोज़ा है, वो काम का नहीं होगा। इसी हदीस में ये बताया गया है, अगर जो बंदा रोज़ा रखकर झूठी गवाही से नहीं रुकता है तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो अल्लाह के लिए जायज़ खाना छोड़ दे, जायज़ पीना छोड़ दे। मकसद हिकमत की तरफ इशारा है। जब जायज़ खाना पीना, जायज़ अज़दवाजी ताल्लुक़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह का हुक्म जानकर मानकर अपने ऊपर लाजिम किया है, रोज़ा रखा है, तो अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से तो हमेशा के लिए रोज़ादार हो। अच्छा, तो ये हुक्म है, चूँकि रोज़े का हुक्म है। रोज़ा अमल है, अक़ीदे के बाद इसका दर्जा है, ईमान के बाद रोज़े का दर्जा है। इसलिए ईमान वालों से अल्लाह खिताब करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आम लोगों से रोज़े का मुतालबा नहीं, इसलिए कि आम लोगों से जो गैर मुस्लिम हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, अल्लाह की वहदानियत को नहीं माना है, रसूल की रिसालत को नहीं माना है, कुरान की सदाकत को नहीं माना है, आखिरत की पेशी को नहीं माना है, तो उनको जब खिताब करता है तो पहले इन चीज़ों को मानो। और जिन लोगों ने इन चीज़ों को माना है तो उनसे अब कहता है, अब कंटेंट्स, इनके मुतालबात, अल्लाह को मानते हो तो दलील, अब अल्लाह का हुक्म है सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो गुज़श्ता के साथ रोज़े का ये रब्त है, फ़इन्न सौम युक्सिरु शहवा। रोज़ा जो है वो ख्वाहिशात नफ्स को दबाता है ताकि बंदा हराम से बाज रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिखा गया है, लाजिम किया गया है तुम्हारे ऊपर रोज़ा, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे फ़र्ज़ किया गया था, लिखा गया था उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजरे हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। अय्याम मअदूदात, दिन है गिनती के। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, बस जो हो तुम में से बीमार, अव अला सफ़रिन, या सफ़र में, फ़इद्दतुन,
تو شمار کرنا ہے، تو گنتی ہے من ایام اخر، دنوں سے دوسرے، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو بمشقت اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ بدلہ ہے، طعام کھانے کا، مسکین ایک غریب کے، فمن تطوع خیرا، بس جو خوشی سے کرے کوئی نیک کام، خیرن کوئی نیک کام، فهو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے حق میں، وان تصوموا، اور روزہ رکھنا تمہارا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے حق میں، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم سمجھتے، علم رکھتے ہو۔ اب ان باتوں کو سمجھنا ہے، روزے بھاری عمل ہے، روزہ مشکل کام ہے۔ اب 17 گھنٹہ 16 گھنٹہ کھانے پینے جائز زواجی تعلق سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور پھر اس میں معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاندانی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کو بھی انجام دینا مشکل کام ہے۔ تو اس سے پہلے ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن نے 7 طریقوں سے ذہن سازی کی ہے انسان کی، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک تو یہ کہ اس خطاب میں ذہن سازی ہے، اللہ فرماتا ہے تم میرے کہلاتے ہو، مجھ پر تمہارا ایمان ہے۔ چونکہ ایسے خطابات سے اثر پڑتا ہے مزاج پر، طبیعت پر۔ اگر دیکھو پیار سے کسی طالب علم کو کہا جائے کہ پیارے پانی لے آؤ، یا اسے کہا جائے او نالائق پانی لے آؤ، وہ تو پانی تو لائے گا لیکن اس کے اوپر غلط اثر پڑے گا۔ اگر محبت سے آپ اس کو بولیں گے، اس سے مطالبہ کریں گے، تو وہ پانی لائے گا لیکن پیار سے لائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یہ نہایت پیار کا خطاب ہے۔ اور اب اس کے بعد جو حکم دیا جائے گا تو اہل ایمان خوشی خوشی اس کو قبول کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بتایا، ہم اللہ کے ہیں، لہٰذا جب اس کے ہیں تو ہمیں اس کا بدلہ بھی بہت زبردست عطا کرے گا اپنی عظمت کے مطابق۔ اور اس کے بعد دیکھو دوسری بار ذہن سازی کی، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھ دیے گئے ہیں، یہ ذہن سازی ہے بھی۔ سیام جو ہے صوم اور سیام یہ دونوں انفینیٹیو ہے، مصدر ہے۔ الخیل الصائم، گھوڑے کو ریہرسل میں ڈال کر، مشق میں ڈال کر، دوڑا کر اس کو دبلا پتلا بنایا جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، کمزور رہ جاتا ہے، اور پھر نہایت پھرتی سے وہ گھوڑا دوڑتا ہے مقابلے میں۔ تو روزے میں بھی دیکھو، جب اس کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھ کر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ لاغر ہو جاتا ہے بدنی لحاظ سے، لیکن مضبوط ہوتا ہے روحانی لحاظ سے۔ دیکھو نمازیں ہیں، تراویح اضافی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے فضائل اضافی بیان کیے گئے، اور رات کو قرآن سننا ہے، دن کو قرآن کی تلاوت ہے، اور خصوصاً رمضان میں اہل ایمان نظروں کی حفاظت زیادہ کرتے ہیں، گانا سننے سے پرہیز کرتے ہیں، عورتیں ہیں تو بے پردگی سے پرہیز کرتی ہیں، سینہ بحال بند ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں، گناہ کے کاموں پر پابندی لگ جاتی ہے، اور ایک قسم کی نفرت پھیل جاتی ہے ان کے خلاف، اور نیکیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے روحانی لحاظ سے بندہ مضبوط ہوتا ہے، اور بدنی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو بدنی لحاظ سے تمہیں کمزور کرے تو روحانی لحاظ سے وہ اوپر لے جاتا ہے، روح کو تقویت ملتی ہے۔ اب دیکھو کتبہ لکھا گیا ہے، اب اس سے بھی ذہن سازی کرتا ہے۔ مقصد یہ تو ڈن ہے، لکھا گیا ہے، اس سے باہر نکلنا کوئی چارہ کار نہیں، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ لکھی ہوئی بات، اللہ کا حکم ہے۔ اور تیسری مرتبہ ذہن سازی کو دیکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ روزے صرف تم پر ہی نہیں فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی قوموں پر، گزشتہ امتوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ دیکھو جب کسی اور کا بھی حوالہ ہوتا ہے نا، جب ایک کام ایک بندے کے حوالہ ہو، وہ نہ جانتا ہو کہ بھئی اب اس کا اثر کیا ہوگا، اس کے آداب کتنے ہوں گے، اور میرے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا، تو وہ پریشرائز ہوتا ہے، دباؤ میں آتا ہے، اور اس کام کو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے 10-20 بندے اور بھی کرتے ہیں، تو کہتا ہے یار یہ جب کرتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک جگہ جو ہے نا، ایک جنازہ اٹھے تو لوگ غمگین ہوتے ہیں، اسی جگہ 10 جنازے اٹھے تو ایک جشن کا سامان ہوتا ہے۔ مرگ انبوہ جشن دارت فارسی کا مقولہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ جنازے اٹھے
تو بس جشن کا ایک وہ ہوتا ہے، پھر غم جو ہے وہ پھر اس کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک ذہن سازی ہے. پھر فرمایا دیکھو لعلکم تتقون، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. چوتھی بار یہ ذہن سازی کی ہے. وجہ یہ ہے کہ پرہیزگار بننا ہر مومن کی تمنا ہے، ہر مومن کی خواہش یہ ہے کہ میں پرہیزگار بنوں. تو اس کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جو پرہیزگاری کی طرف لے جاتے ہیں، جو بندے کو پرہیزگار بناتے ہیں. اور یہ مقصد روزوں سے حاصل ہوتا ہے. پرہیزگاری کا مقصد روزوں سے حاصل ہوتا ہے. اور پھر آگے پھر یہ فرمایا دیکھو ایام معدودات، یہ بھی ذہن سازی ہے. بھائی یہ کوئی 2 مہینہ نہیں، 3 مہینہ، 6 مہینہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ گنتی کے چند دن ہیں. 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، وہ تو گنتی کے بس گزر جاتے ہیں. اگر بہت زیادہ ہوتے تو روزہ رکھنا یقیناً مشکل ہو جاتا. اس کے بعد اب ایک اور سوال اس میں آ گیا کہ بھئی سفر ہے، عرب کا جغرافیہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کچھ معیشت کے حوالے سے کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے. تو لوگ سفر کرتے تھے شام کی طرف، یمن کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ روزہ رکھ کر ہم یہ سفر کیسے کریں، اور سفر کریں گے روزے کی حالت میں تو تکلیف میں مبتلا ہوں گے. گرمی ہے، نیچے ریگستان ہے، اور راستے میں مختلف قسم کے حوادثات ہیں، تو کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی سفر میں اور بیماری میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، اجازت دے دی. یہ روزے پھر بعد میں رکھ لیے جائے، اور جتنے رہ گئے ہیں اتنے ہی رکھنے ہوں گے، زائد نہیں. اگر سفر میں آپ 10 دن رہے ہیں تو 10 دن کے روزے بعد میں قضا رکھیں. تو یہ 6ٹھی مرتبہ ذہن سازی کی. اور پھر آگے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، جس کو روزے نہایت بھاری معلوم ہو وہ بجائے روزہ کے فدیہ دے سکتا ہے، روزہ کے فدیہ دے سکتا ہے. یہ 7ویں اور آخری مرتبہ ذہن سازی کی گئی. اور ساتھ ہی واضح کر دیا روزے کا فدیہ، جو فدیہ بدلہ صرف ایک غریب کا کھانا ہے. ایک روزے کا بدلہ ایک غریب کا کھانا ہے. البتہ اگر کوئی رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے زیادہ دے دے، 2 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے واہ واہ ہے، اور اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ بڑھے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب یہاں پر فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، یعنی تمہارا روزہ رکھنا جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، تمہارا مزاج درست ہوتا ہے، خیر لکم تمہارے حق میں بہتر ہے فدیہ دینے سے. فدیہ دینے سے تمہارے حق میں بہتر. خیر لکم میں اختیار نے، یہ خیر تخییر اختیار کے لیے نہیں آیا. جس طرح انتہو خیر لکم، عیسائیوں سے اللہ نے فرمایا انتہو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، تثلیث سے، ٹرینیٹی سے، 3 خدا ماننے سے باز آ جاؤ، خیر لکم تمہارے حق میں بہتر ہے. تو وہ اختیار کے لیے نہیں ہے کہ باز آتے ہو نہیں آتے ہو تمہاری مرضی. ان سے یہ کہا گیا ہے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں پر بھی یہ فرمایا روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں اس میں پھر وہ مسئلہ ہے کہ کوئی مستقل جو ہے ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا جو ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے لیے پھر حکم وہی باقی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو فدیہ ہی رہے گا. اچھا، اب جو ہے اس کے بعد یہ 7 طریقوں سے ذہن سازی کرنے کے بعد اس مہینے کی اہمیت کو قرآن کریم نے بیان فرمایا جس کا روزہ فرض کرنا ہے، کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو یہ یہاں تک ہمارا درس تھا، جو آیتیں تلاوت کی گئی ان کا مختصر مطلب. تو رمضان المبارک کا روزہ جو ہے یہ 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوا ہے. اس سے پہلے روزے فرض تھے یہ 10 محرم کے روزے یا 10 محرم کا روزہ، اور ایام 20 کے روزے ہر مہینے کے 13، 14، 15. ایام 20 یعنی وہ راتیں جو چمکدار ہوتی ہیں، چونکہ چاند پورا ہوتا ہے نا 13، 14، 15 رات کو چاند پورا ہوتا ہے، تو یہ روزے اس وقت فرض تھے.
رمضان کے روزوں کی فرضیت کی وجہ سے ان کی فرضیت ختم ہو گئی، تو جب فرضیت ختم ہو گئی تو استحباب جو ہے مستحب ہونا اب بھی باقی ہے۔ اب بھی کوئی ہر مہینے کے یہ 3 روزے رکھے گا تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا، اس لیے کہ 12 3 36 روزے ہو گئے نا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو کم از کم 10 اجر ملیں گے۔ تو 36 ملٹیپل بائی 10 کرو، کیا بنتا ہے 360، تو پورا سال جو ہے اس نے روزہ رکھا۔ یہ فضیلت ہے یہ، لیکن کوئی نہیں رکھے گا تو گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن اس اجر سے محروم ہو جائے گا جو اجر روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔